अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक हमारे पॉडकास्ट शाहिद के स्पीक, जहां हम कोशिश करते हैं नए नए उन्वानात पर लोगों को अवेयरनेस और नॉलेज एजुकेट किया जाए। हम जिस दुनिया में इस वक्त रह रहे हैं, जिस भी देश में हैं, कई सारे कल्चर्स हमारे आसपास होते हैं और ये कल्चर हमारे काफी सारे प्रैक्टिसेस को, हमारी आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि कल्चर दुनिया की शुरुआत से इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है और माजी में कई सारे कल्चर्स थे। तकरीबन सैमुअल हंटिंगटन की किताब है जिसमें वो हवाला देते हैं कि दुनिया में एंशंट वर्ल्ड में 20 कल्चर्स हुआ करते थे और उसमें से इस वक्त 8 बाकी हैं। कल्चर्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर यूसुफ अमीन साहब, जो पेशे से रिटायर्ड फार्माकोलॉजिस्ट हैं एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। आप अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इस वक्त आपके दो उन्वानात पर तहकीक और रिसर्च भी चल रही है। नेचुरल एनालिसिस ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन साइंसेस ऑन बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल इस्लामिक फिलोसफी, ये आपका एक नॉन फॉर्मल उन्वान है जिसके ऊपर इस वक्त आप रिसर्च कर रहे हैं। और दूसरा आपकी रिसर्च यूनानी मेडिसिन बाय मॉडर्न मेथोडोलॉजी, ये आपका फॉर्मल रिसर्च का ये चल रहा है इस वक्त। हम बहुत मशहूर हैं और थैंकफुल हैं डॉक्टर साहब कि आप हमारे साथ आज के पॉडकास्ट पे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यूसुफ अमीन साहब, जैसे आपका बैकग्राउंड, आप एक लेक्चरर हैं एएमयू से और इस वक्त आपकी रिसर्च भी चल रही है फिलॉसफी को लेके, और काफी सारे आपके उन्वाना जो है कल्चर के इससे रिलेटेड हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही दिया कि कई सारे इस वक्त दुनिया में कल्चर्स हैं, माजी में कई और थे, इस वक्त कुछ बाकी हैं। आप जितना भी अपनी स्टडी आपने की है, इसमें आपने कल्चर से क्या अंडरस्टैंड किया है और कैसे ये कल्चर आज दुनिया में राइज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्चर का सबसे जो मरकजी मफहूम है वो ह्यूमन बिहेवियर है। जी। ह्यूमन आइडियाज एंड ह्यूमन बिहेवियर, एक्चुअल ह्यूमन आइडियाज एंड एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर। अब जाहिर है कि इस बिहेवियर को बाज़ इलाकों में, बाज़ रीजन्स में मज़हब ज़्यादा मुतय्यन करता है, डिटरमिन करता है। बाज़ रीजन्स में मज़हब से ज़्यादा दूसरे फैक्टर्स उसको डिटरमिन करते हैं। लेकिन ये कि इस कल्चर से मुराद बुनियादी तौर पर ये है कि एक्चुअल जो ह्यूमन आइडियाज और बिहेवियर है उसको हम कल्चर कहते हैं। तो अ, इस्लाम के तारुफ में उम्मत के कल्चर को बहुत कम वसीला बनाया गया है। आमतौर से इस्लाम का जो तारुफ है वो जो दीनी तालीमात हैं, कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं, उनको पेश करने के ज़रिए से इस्लाम का तारुफ किया जाता है। जी। लेकिन जैसा कि वाज़ेह है कि इसमें मुस्लिम जो कल्चर है उसको पेश करने से भी इस्लाम का एक बहुत ही वेल राउंडेड तारुफ किया जा सकता है। तो इस लिहाज से ये किताब बहुत अहम है, जो मोहम्मद मोहम्मद पिक्तौल की किताब है। ये दुनिया में बहुत मशहूर हैं, लेकिन कुरान करीम के अंग्रेजी में तर्जुमा करने वाले के तौर पर, इंग्लिश जी। ट्रांसलेटर ऑफ कुरान के तौर पर ये बहुत मशहूर हैं। लेकिन इनकी ये किताब बहुत सारी असबाब की बिना पर ज़्यादा मारूफ नहीं हुई। उम्मत के लिए जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग है, उस फ्यूचर प्लानिंग में भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अभी तक हमारी फ्यूचर प्लानिंग ज़्यादातर इस्लाम की जो तालीमात हैं उस बुनियाद पर होती है। लेकिन अगर हमारे कल्चरल जो खसूसियात हैं और कल्चरल जो हमारे तजर्बात हैं वो भी अगर हमारे सामने रहेंगे तो हम खुद अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो इस्लाम का तारुफ भी और उम्मत मुस्लिमा की जो सिविलाइजेशनल फ्यूचर है उसके लिए प्लानिंग भी, इन दोनों में इस्लामी तालीमात के साथ अगर उम्मत का कल्चर भी आता है तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि इस किताब के री पब्लिशिंग से ये काम एक बड़े पैमाने पर शुरू हो पाएगा, जो मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अब तक गैर मौजूद था, कि कल्चर की स्टडीज़ नहीं थी। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये किताब तकरीबन 1927 में शाया हुई, कल्चरल साइड ऑफ इस्लाम, और इसके मुसन्निफ ऑथर मार्मड्यूक पिक्थॉल साहब काफ़ी मशहूर ब्रिटिश क्या कहते हैं आप, लेक्चरर और स्कॉलर थे, जिनकी कई सारी कोशिशें थी और कई, ये किताब बहुत ही इंटेलेक्चुअल किताब है। हर आदमी यानी कि कोशिश भी नहीं करता है कि इसे पढ़े, क्योंकि एक खास फील्ड से इसका ताल्लुक है। क्योंकि आप खुद इस फील्ड में हैं और आपने ये किताब भी पढ़ी है। इस किताब में जो उन्होंने उन्वानात बयान किए हैं, टॉपिक्स, और उन्होंने जो दलाइल पेश किए हैं, उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। जी। अ, ये किताब ज़्यादा मुश्किल किताब नहीं है। इसके ज़्यादा सेंटर स्टेज न होने के असबाब कुछ और हैं। ओके। और वो बुनियादी सबब वही है कि बहसीत मजमूई उम्मत की जो इल्मी ज़िंदगी है, उस इल्मी ज़िंदगी में इस्लाम की दीनी तालीमात का मुताला तो है और होना भी चाहिए।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کے کلچر کا جو امپیریکل مطالعہ ہے کہ بائی ڈائریکٹ آبزرویشن آف مسلم بیہیویئر اینڈ پریکٹس اس کو اسٹڈی کرنا اور اس کو پریزنٹ کرنا اور اس میں سے نتیجے اخذ کرنا، یہ کیونکہ امت کے اندر اس کا شوق اور اس کا رجحان کم رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے زیادہ مقبول نہ ہونے کی وجہ ہمارا یہ مزاج، امت کا یہ مزاج جو ہے وہ زیادہ بڑی وجہ ہے، ورنہ اپنے آپ میں یہ کتاب بہت مشکل نہیں ہے، اور میری نظر میں یہ ایک ایوریج ریڈر کے لیے بہت ایکسیسیبل ہے۔ اس کتاب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک طرف مسلم کلچر کا یہ کلیئر ڈیفینیشن دیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی قرآن و سنت کے دائرے میں ہے وہ مسلم کلچر ہے، جی اور جو قرآن و سنت سے باہر ہے وہ مسلم کلچر نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو اس میں جو یہ آئیڈیولوجیکل ایسپیکٹ ہے کلچر کا، یہ بہت مضبوطی کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے، لیکن دوسری طرف پھر کلچر کے جو ڈائریکٹ ایک سوشولوجیکل یا ہسٹوریکل اسٹڈی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سامنے آئی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ مسلم کلچر کی ایک بڑی خصوصیت بردرہڈ ہے، انسانی برادری، جو کہ دوسرے کلچرز کے اندر بہت کمزور ہے، ویسٹرن کلچر میں بھی کمزور ہے، ہندو کلچر میں تو بہت زیادہ کمزور ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو بردرہڈ ہے، مسلم بردرہڈ، اس کا جو حقیقت میں پریکٹیکلی جو مسلم بردرہڈ موجود رہا ہے اور آج بھی ہے، اس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں اسلامی تعلیمات کو ایک فریم ورک کے طور پہ تسلیم کیا گیا ہے مسلم کلچر کے، بالکل قطعیت کے ساتھ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صرف تعلیمات سے ہی جو ڈیڈکشنز ہیں اس پہ اکتفا نہ کرنے کے بجائے جو مطالعہ ہے پورا ہمارے سوشل بیہیویئر کا، اس کا مطالعہ کیا گیا ہے، اور اس مطالعے کو سامنے پیش کیا گیا ہے کہ دیکھیے مسلم کلچر کے اندر بردرہڈ کتنا موجود رہا ہے، کتنا زیادہ موجود ہے۔ تو اس کتاب کی یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اب پھر اس کتاب کے اندر کچھ خوبیاں جو مصنف ہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ جو مصنف ہیں انہوں نے بہترین برٹش تعلیم حاصل کی، بہترین اداروں کے اور یونیورسٹیز اور کالجز کے ذریعے سے ایک طرف، اور دوسری جانب انہوں نے حیدرآباد کے اندر ایک لمبے عرصے تک قیام کیا، اور وہاں پر انہوں نے حیدرآباد کی جو علمی سطح ہے ہم آج اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر عثمانیہ یونیورسٹی نے جو ٹرانسلیشنز کا کام کروایا تھا اور جو انگریزی میں MBBS اور انجینئرنگ کی تعلیم کو بہت افیکٹولی قائم کرنے کا کام کیا تھا، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو آزادی سے پہلے کا حیدرآباد تھا اس حیدرآباد کی علمی سطح کتنی بلند تھی۔ تو انہوں نے پھر حیدرآباد میں ایک لمبے عرصے قیام کیا، اور اس طرح سے اسلام کی بھی ایک بہت گہری اسلامی علوم کی ایک بہت گہری انہوں نے سمجھ حاصل کی۔ پھر اسی طرح سے مغرب میں، ویسٹ میں، انگلینڈ میں یہ بہت بڑے بڑے ناولسٹس کے بہت قریب تھے، H.G. ویلز، D.H. لارنس، E.M. فورسٹر، یہ بہت بڑے قداور وہاں کے انٹلیکچوئلز اور ناولسٹ تھے، ان کے یہ بہت قریب تھے۔ اور دوسری طرف انہوں نے ہندوستان میں بہت سفر کیا، اور ہندوستان کے علاوہ ترکی میں سفر کیا، عرب دنیا کے اندر سفر کیا، تو پوری مسلم دنیا میں انہوں نے یہ سمجھیے ابن بطوطہ ایک سیکنڈ ابن بطوطہ کے طور پر رہے جنہوں نے بہت زیادہ سفر کیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ بہت تخلیقی ذہن رکھتے ہیں، بہت کریٹو، کیونکہ یہ سب سے پہلے جو ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک ناولسٹ کی، اور ان کے ناولز بہت مشہور ہوئے، جن کی تعریف ان ناولسٹ نے کی جن کے میں نے ابھی آپ کے سامنے نام دیے، D.H. لارنس وغیرہ، یہ خود بہت بڑے ناولسٹ ہیں، انہوں نے ان کے ناولس کی بہت تعریف کی، اور یہ جرنلسٹ بھی رہے ایک لمبے عرصے۔ یہ ہندوستان کے غالباً بامبے کرونیکل نام کا جو ایک نیوز پیپر تھا بہت اہم، اس کے یہ ایڈیٹر رہے 7-8 سال۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جب ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں ماضی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ڈومیننٹ جو اینٹی رہی ہے، ہم شروعات سے اگر دیکھ لیں 1000 سال کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس میں بنو عباس تھے، عباسڈ امپائر تھی، دی اندلوسین امپائر تھی، اور اس میں جو ہے اسلام نے ایک میجر رول پلے کیا، ایک سینٹرل رول تھا، کافی سارے ڈائنامکس میں اسلام نے اثر کیا، نئے نئے سائنسز ایجاد ہوئے، اور جو کلچر تھا چاہے وہ انڈونیشیا سے لے کے ہسپانیہ تک جو ایک واسٹ ایریا پر ان کی حکومتیں رہی ہے، اس میں ایک جو ہیٹروجینیس کلچر تھا وہ کلچر دنیا میں ایک لمبے عرصے تک اثر انداز تھا۔ اور ہندوستان کی بھی اگر ہم مثال لے لیں تو قطب الدین ایبک اور یہ تمام جو خاندان غلامان تھا ان سے شروع ہو کر ایک ڈیولپمنٹ، کلچر کا ڈیولپمنٹ اور پروگریس ہوتے ہوتے مغلز کے آنے میں جو اس میں اڑان ہوئی ہے، پھر یہ دھیرے دھیرے بعد میں جب انگریز آئے اور ویسٹرن پاورز نے تمام علاقوں پر قبضہ کیا، یہ کلچر ڈیمینش ہوتے چلا گیا۔ اور جو آپ نے خصوصیت گنائی تھی کہ ایک کلچر کا حصہ ہے بردرہڈ، تو وہ بردرہڈ کا ہم اندازہ ایک لیڈر، ایک خلیفہ ہونے کے اس سے لگا سکتے ہیں کہ پورے دنیا میں
ایک امت کا ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا. بے شک وہ ہر اعتبار سے پاورفل نہیں، لیکن ایک ٹوکن کے اعتبار سے ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا. تو اتنا واسٹ جو کلچر پھیلا ہوا تھا، جس میں ہر بزنس کے ایتھکس اپنے تھے، اکیڈمکس کے اپنے اصول تھے، اور ریسرچ جو ہوا کرتی تھی. اس وقت ہم اس کا ایک اپوزٹ ریئیکشن دیکھ رہے ہیں. اس وقت تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو یا رینائسنس ہو، یہ مغرب میں ہوا ہے. تو یہ کیا اسباب تھے کہ ہم اپنے کلچر سے دور ہوتے آ گئے، اور اس میں کیا چیزیں ہیں جو ریوائو ہونی چاہیے؟ جی، آپ نے ایک بہت اچھے ایک سوالات کا مجموعہ پیش کیا. دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلم وی کین اسپیک آف ناٹ مسلم کلچر بٹ مسلم کلچرس. یہ صحیح ہے یہ بات، جی لیکن اس کے باوجود وی کین آلسو اسپیک آف مسلم کلچر، کیونکہ ان سارے سیکنڈری اور ٹرشری لیول پہ ڈفرینسز رکھنے والے کلچرز کے پیچھے پرائمری ایک بہت بڑی یونٹی ہے. اور اس یونٹی کو بھی نے میں کتاب میں دکھایا ہے. انہوں نے اس حدیث شریف کا حوالہ دیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تم مرو مر جاؤ. اس سے انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اسلامک کلچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو اسپاٹلائٹ کرتا ہے اور سینٹر اسٹیج رکھتا ہے کہ ریئلٹی میں اصل چیز جو ہے وہ ابدی زندگی، جی اور اصل چیز جو ہے وہ خدا کی رضا ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ انسان کی روحانی ترقی ہے، جو بنیادی چیز ہے. تو انہوں نے اس حدیث کے ذریعے سے یہ دکھایا ہے کہ مسلم کلچر کی سب سے بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے آخرت کی جو فوقیت ہے دنیا کے اوپر، خدا کی جو فوقیت ہے نفس کے اوپر، اور انسانی روح کی جو فوقیت ہے نفس کے اوپر، اور جو ہمیشہ کی زندگی کی فوقیت ہے دنیا کی چند روزہ زندگی کے اوپر، اس کو انہوں نے کہا کہ اسلامک کلچر کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس نے اس سچائی اور اس حقیقت کو بہت ہی پرزور انداز میں اس کو سینٹر اسٹیج کیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس ریئلائزیشن سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے، اس انرجی کو اسلام نے دنیا کی اصلاح کے لیے بھی ایسا استعمال کیا، اور دنیاوی سطح پہ بھی اس نے ایسی اصلاح کی جو کوئی نہیں کر سکا. نہ مارکسزم کر سکا، نہ کرسچینٹی کر سکی، نہ بدھزم کر سکا، نہ ہندوازم کر سکا. کوئی بھی سابقہ نظریہ یا مذہب یا موجودہ نظریہ انسانیت کی وہ اس انداز کی اصلاح، دنیا کی وہ اصلاح نہیں کر سکا جو کہ اسلام نے کیا. اور وہ بھی اس نے اسی انرجی کو استعمال کر کے جو کہ دنیا کو آخرت پہ قربان کر دینے سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے، اس انرجی سے دنیا کی اصلاح بھی کی. کہ اسی حدیث سے جو جذبہ پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر شہادت کی محبت پیدا، جی اور شہادت کی محبت سے جہاد ان کے لیے آسان ہو گیا، اور جہاد کے آسان ہونے کے نتیجے میں وہ اسلام کے اعلیٰ و رفع پیغام کو پوری دنیا کے اوپر قائم اور غالب کر سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اضمحلال کیسے پیدا ہوا؟ جی تو اس میں اضمحلال کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کاہل ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے سائنس کو چھوڑ کے تصوف کے پیچھے لگ گئے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تاریخ کے اندر جو 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 جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایلیوشن ہے، جو انٹروتھ ہے، اس نے ایک بہت ہی ایک پاورفل شکل اختیار کی. جو ویسٹرن سویلائزیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ویسٹ کا میٹیریلسٹک سویلائزیشن، دنیا سب کچھ ہے، مادہ سب کچھ ہے، مادی طاقت سب کچھ ہے، پوری انرجی اپنی جھونک دو مادی طاقت حاصل کرنے کے لیے، فوجی طاقت حاصل کرنے کے لیے، معاشی طاقت حاصل کرنے کے لیے. یہ جو ایک بہت غیر متوازن اور کینسرس جو ایک تہذیب پیدا ہوئی، یہ تہذیب جو ہے، اس تہذیب کی وجہ سے مسلمانوں کو شروع میں بڑی دقت آئی، کیونکہ اس تہذیب کے اندر جو کینسرس عدم توازن ہے مادہ پرستی کے حق میں، ظاہر مسلمان اس کا جواب تو نہیں دے سکتے. مسلمانوں کے یہاں تو توازن ہے اور مرکزیت اس چیز کو ہے جو ریئلٹی میں مرکزی ہے، یعنی خدا اور آخرت اور روح. تو پھر مسلمانوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوا کہ اس کا وہ جواب کیسے دیں، اس کا وہ مقابلہ کیسے کریں. اس جو بندگی یا پرستش ہے، مادے کی مادہ پرستی ہے بالکل اندھی اور انتہا پسندانہ، اس کا وہ مقابلہ کیسے کریں. لیکن اب دھیرے دھیرے مسلمانوں کی سمجھ میں وہ آ رہا ہے کہ وہ remaining true to their culture, remaining true to their religion, how they can face the challenge of the West. نمبر 1. نمبر 2، اور جو ان کے سامنے حل آ رہا ہے، یہ حل وہ پوری انسانیت کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں. جو ایگزسٹنگ ماڈرن کلچر ہے، اس کے ایک بہت زیادہ ہیلدی ریپلیسمنٹ کے طور پر اس کو وہ پوری دنیا کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں کہ ہم بیک وقت اخروی اور دنیاوی ترقی ہم حاصل کر سکتے ہیں. پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ماڈرنٹی میں فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ. جو ایکولوجیکل کرائسس ہے، اگر صرف اس کو دیکھا جائے، اگر آپ اکانومک ریسیشن کو ایک طرف رکھ دیں، اگر آپ بریک ڈاؤن آف فیملی کو ایک طرف رکھ دیں، اگر آپ لاس آف میننگ کو ایک طرف رکھ دیں، صرف آپ گلوبل وارمنگ کو اپنے سامنے رکھیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی ہے، نان مسلمس کے سامنے بھی،
کہ یہ جو ماڈرنٹی ہے اس ماڈرنٹی کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں. تو اب مسلمانوں کو جو یہ کامیابی مل رہی ہے کہ وہ اس چیلنج کا مقابلہ بھی کریں جی لیکن ریمیننگ ٹرو ٹو دا سینٹرلٹی آف گاڈ اینڈ ایٹرنیٹی اینڈ اسپرٹ اینڈ ٹروتھ اینڈ موریلٹی. تو یہ چیز جو ہے اس کے نتیجے اس کو وہ ایک پوری دنیا کے سامنے بھی تمام انسانوں کے سامنے بھی ماڈرنٹی کے ایک بہتر آلٹرنیٹیو کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس میں جو اصل چیز ہے یعنی اخروی کامیابی وہ بھی ہے اور جو دوسری اہم چیز ہے کہ جو ورلڈلی پروگرس اور پاور اور کمال ہے وہ بھی اس کے. جی، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں ہے گم، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق. کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کے اندر پوری کائنات گم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کائنات کے جو تقاضے ہیں ان سے بالاتر ہو جاتا ہے. دنیا میں رہتا ہے لیکن اس نیت کے ساتھ کہ مجھے حقیقی زندگی میں، ابدی زندگی میں جانا ہے جہاں پر جنت اور جہنم ہوگی. تو اقبال کا بھی کافی ورک ہے یہ کلچر کو زندہ رکھنے میں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے دعوت شروع کی اسلام کی، اور اس سے پہلے دیگر انبیاء اکرام نے بھی کی، حضور کے اوپر آ کے یہ وحی کا سلسلہ، اسلام کا سلسلہ فائنل ہوا، تو رسول اللہ نے پورے ایک آرٹ آف لیونگ، ایک پورے لائف سٹائل کی دعوت دی تھی. اور یہ کافی عرصے تک دنیا میں یہ چلا، جس میں آپ کا پہننا، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا لوگوں سے گفتگو کا انداز، آپ کا ٹریڈ، آپ کی دیگر ایکٹیویٹیز، آپ کا لیجر ٹائم، یہ تمام چیز اس میں انکلوڈ ہوتی تھی. اور جب تک اس پر عمل تھا تو دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر، یعنی کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ انڈونیشیا سے لے کے ہسپانیہ میپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو کتنا بڑا رقبہ آتا ہے، اور کیسے الگ الگ طرح کے قوم تھے. لیکن یہ سب اپنے اختلاف کے باوجود بھی، اس میں آپ جو کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل یونٹی اور پولیٹیکل بردرہڈ، یہ جو ہے یعنی کہ ایک لمبے عرصے تک تقریباً 1000 سال تک باقی تھا. اور اس وقت کیونکہ ابھی حالانکہ اس وقت بھی ملک الگ ہیں، لیکن وہ الگ ہونے کے باوجود بھی اس میں اتنی کامن چیزیں ہیں وہاں پر، چاہے وہ عرب ہو یا نان عرب ورلڈ ہو، کئی ساری کامنالٹیز ہم کو ملتی ہے. اور یہ تمام کامنالٹیز مل کر ایک دنیا کا ایک پاورفل، ایک ون آف دی موسٹ افرمنگ اور انفلوئنشیل کلچر دنیا کا وجود میں آتا ہے. تو ہم کوشش بھی یہ ہے کہ جو کلچر کا حصہ تھا، جو ٹرو ٹو دا قرآن اینڈ سنہ ہے، وہ باقی رہے، اور جو نوجوان لوگ ہیں، نئی جنریشن ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرے اور وہ تقابل کرے، ویسٹ کو بھی پڑھے اور ایسٹ کو بھی پڑھے، اسلام کے سائنسز کو بھی پڑھے، اور اس میں جو بہتر چیزیں ہیں ان کو اپنائیں، اور جو غلط چیزیں آئی ہیں اسے نکالیں. اور وہی جو آپ نے 3 چیزیں گنائی تھی کہ قیامت کے اوپر زیادہ ترجیح دے، قربانی دینے کو ترجیح دے، اور دنیا کے جو ورلڈلی چیزیں ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف پیپل، اس ورلڈلی پالیٹکس میں جو ہے اپنا حصہ ادا کریں. تو ناظرین، یہ ہمارا ٹاپک تھا کلچرل سائڈ آف اسلام، جو ایک کتاب تھی مارماڈیوک پکتھال صاحب کی، 1927 میں اوریجنلی پبلش ہوئی تھی. اور اس وقت انڈیا کی ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے اس کو انیشیٹو لیا ہے کہ دوبارہ سے ریپبلش کریں اور جو کلچرل ایسپیکٹس ہیں اس کو نمایاں کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ ہے کہ یہ چیزیں اور بھی مزید انداز میں جاری رہے اور انسانیت دوبارہ اپنے اصل کی طرف لوٹے. جی ڈاکٹر صاحب. میں ایک بہت اہم نقطہ بالکل آخر میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا کلام اور پھر اپنی حکمت پیش فرمائی، اس نے پوری انسانی زندگی کے بڑے سے لے کے چھوٹے پہلوؤں تک متاثر کیا اور بہت پازیٹیولی متاثر کیا. جی اس متاثر کرنے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے کہ گہرے علم کی بنیاد پر اس کو پیش کیا گیا، گہرے علم کی بنیاد پر اس کو پیش کیا گیا. اس کا بہت بڑا اس کے اندر دخل ہے. بہت کنونسنگ انٹلیکچوئل آرگومنٹس جو انٹلیکچولی کنونسنگ ہیں، صرف عقیدے کا معاملہ نہیں ہے جی بلکہ عقلی لحاظ سے بہت مضبوط ہیں، بہت کنونسنگ ہیں، ان آرگومنٹس کے ساتھ پیش کیا گیا. چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. حکمہ کیا ہے؟ جی حکمہ فلسفے کا دوسرا نام. بہت سارے اسباب کی بنا پر اس مختصر وقت میں جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. ہماری تاریخ میں ہماری جو اس محلال ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دھیرے دھیرے ہم فلسفے سے اور حکمت سے دور ہوتے چلے گئے. ہمارے پاس جو علمی مطالعے کی اور علمی بیان کی اور تحقیق کی جو بنیادیں ہیں وہ بہت سطحی رہ گئی. دیکھیے نا، کوئی بھی مطالعہ، کوئی بھی پریزنٹیشن کسی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، کسی فریم ورک پہ کیا جاتا ہے. وہ فریم ورک ہمارے پاس اب بہت سطحی ہے کیونکہ ہم نے جو ہماری حکمت ہے، جو ہمارا روایتی اسلامی فلسفہ ہے، اس کو ہم نے ترک کر دیا. کیوں ہوا یہ، کیسے ہوا، جی اس میں اس وقت نہیں جایا جا سکتا. حالانکہ یہ سب چیزیں اب کمپائل ہو گئی ہیں، اس پہ الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اس گفتگو میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا یا اور اس طرح کی دیگر کتابیں ہیں جیسے کلچر کے اوپر آپ نے کہا علامہ اقبال نے بھی لکھا اور مولانا مودودی نے بھی لکھا، علی میاں نے بھی لکھا، جی اور پری ماڈرن پیریڈ کے شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا. وہ بہت ویلیویبل ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا، وہ ان سب سے زیادہ ویلیویبل ہے ان صحیح بات. حضرات کے جن کے میں نے نام آپ کے سامنے لیے. تو یہ ان تمام چیزوں کا بھی اصل فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم جو روایتی اسلامی فلسفہ ہے، جو حکمت ہے، اس سے اپنا تعلق دوبارہ جڑے.
جو ایک بہت مطلب دقیق کام ہے، لیکن یہ ناگزیر ہے، اٹ از انیویٹیبل. اس کام کے بغیر ہم اگر اپنی پرانی جو ہماری موجودہ جو سطحی ہمارے فریم ورکس ہیں، اگر ہم ان سطحی فریم ورکس کی بنیاد پر ہی اسلام کو سمجھنے کی اور پیش کرنے کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے اپنے سطحی فریم ورکس کی بنیاد پر، تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. اور ہماری ناکامی اور اضمحلال کا ایک اہم وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت ہی فاسد تہذیب بہت طاقت کے ساتھ ہمارے سامنے ابھری، جو میں نے پہلے پیش کیا آپ کے سامنے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت ہی ہماری علمی سطح بہت پست ہو گئی، اور ہم اس پست ہونے کا ایک میننگ یہ ہے کہ ہم اپنے روایتی فلسفے سے بہت دور ہو گئے. تو ہمیں اپنے روایتی فلسفے کو بحال کرنا ہوگا، اس کو ہمیں ری اسٹیٹ کرنا ہوگا، کانٹمپریری ٹرمز کے اندر ری اسٹیٹ کرنا ہوگا، اور اس گہرے علمی بنیاد پر جو فلسفے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، حکمت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس بنیاد کے اوپر ہمیں پھر یہ سب کام کرنے ہوں گے. قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور مسلم کلچر کو سمجھنے کی اور پیش کرنے کی اور اس کی بنیاد پر فیوچر پلاننگ کرنے کی، تب ہم پوری کامیابی اور ثمر خیزی کے ساتھ اس چیز کو ہم کر پائیں گے. تو یہ آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سب کے لیے ہمیں وہ گہری علمی سطح کے ریوائول کی ضرورت ہے، یعنی حکمت اور فلسفے کے ریوائول کی ضرورت ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا میسج کے لیے، اور ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر ہم سب کو انلائٹن کیا، ہمارے مزید علم میں اضافہ کیا، اور کوشش رہے گی کہ یہ جو کلچر ہے جس میں ہیومینٹی کا، انسانیت کا فائدہ ہے، اس کو ریوائیو کیا جائے اور دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے. ناظرین، آپ کا بہت شکریہ اس عنوان پہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. ہم بہت جلد حاضر ہوئیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.